अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात अकाबिर व उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अराकीन और अइम्मे मसाजिद और हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, तलबे अज़ीज़, आवाज नहीं, दोनों लगा दीजिए, दोनों लगा दीजिए, आवाज है नहीं, चालू कीजिए। आज का ये प्रोग्राम जमीयत उलमा हिंद के नज़दीक काफ़ी अहमियत रखता है। हमारे अकाबिर ने जमीयत उलमा हिंद को एक दस्तूर दिया है जिसका नाम दस्तूर असासी है। सन 1919 में ये जमात बनी और सन 1919 में एक इसका आइन बना, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका एक संविधान बना, इसका एक दस्तूर असासी बना। और इसी दस्तूर की रोशनी में कर्नन बाद कर्निन, नस्लन बाद नस्लिन और अहद ब अहद मुसलमानों के दरमियान दीनी मिली खिदमत जमीयत उलमा अंजाम दे रही है। आज भी जमीयत उलमा हिंद उन्हीं उसूलों पर कायम है, उसी दस्तूर असासी के मुताबिक काम कर रही है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत तक इस जमात का वजूद खैर बाकी रखे और इसके वास्ते से मुसलमानों की दीनी मिली रहनुमाई मिलती रहे। बाज़ ये सवाल करते हैं हमारे जमीयत के जो काम करने वाले जो अराकीन हैं कि हर 2 साल में इंतखाब क्यों होता है? इंतखाब हो गया, अब काम करना चाहिए। ये सवाल जहन में आता है कि हर 2 साल में इंतखाबी अमल क्यों होता है? आप बहुत बड़ा मुतहर्रिक एक शोबा है सोशल मीडिया में, उसका नाम है विकिपीडिया, दायरतुल मारिफ, गूगल। इसने ये लिखा है जमीयत उलमा हिंद के बारे में कि जमीयत उलमा हिंद एक मुतहर्रिक तंजीम, यानी इतनी हरकत इसके अंदर है कि नीचे कमेटियों से लेकर के दिल्ली तक इसमें हमेशा हरकत रहती है। बहुत सारी पार्टियां नेशनल लेवल पे, इलाकाई लेवल पे, सूबाई लेवल पे जमातें बनती हैं, तंजीमें बनती हैं, लेकिन वो मुतहर्रिक नहीं रहती हैं, नहीं हैं। सिर्फ लेवल लगा हुआ है, न उसका दायरेकार मुतय्यन है, न मैदानेकार मुतय्यन है, न उसके मिंबर है, न उसके बुनियादी उसका कोई ढांचा है। जमीयत उलमा हिंद हर 2 साल में किसी गांव में जाकर के मिंबर साजी करती है, वहाँ मकामी कमेटी बनती है। फिर मकामी कमेटी के मिंबर बनाते हैं इलाकाई कमेटी को, सदर सेक्रेटरी को। फिर इलाकाई कमेटियों की जो मजलिस मुंतज़िमा के जो मिंबर होते हैं वो जाकर के ज़िले वालों को बनाते हैं। यहाँ जो तशरीफ़ फरमा है ये मुख्तलिफ इलाकों के धनबाद ज़िले के मकामी कमेटियों के मिंबरान हैं और वो लोग, वो मिंबरान जमीयत उलमा ज़िला धनबाद के ओहदेदारान के इंतखाब का हक रखते हैं। चुनांचे आज की आपका ये प्रोग्राम एक दस्तूरी प्रोग्राम, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, अपने वक्त पे ये प्रोग्राम होकर रहेगा। कोरम पूरा होना चाहिए, चाहे आदमी कम हो ज़्यादा हो, से कोई लेना देना नहीं। हमने कहा मुफ्ती साहब से सुबह बात हो रही थी कि बारिश हो रही है, मैं हमने बारिश हो, हम लोग मुफ्ती साहब ठीक फरमा रहे थे बारिश रात से हो रही है, लेकिन मीटिंग तो अपने वक्त पर होना। लंबी बात मुझे नहीं करनी है। अभी जब मैं चला तो कल सुप्रीम कोर्ट में
مجھے تقریر نہیں کرنی، پرانی تاریخ تو سب کو معلوم ہے، جمعیت علماء نے آزادی میں کیا کام کیا ہے، اکابر نے کیا کام کیا ہے، اسے ہمیں دہرانا نہیں ہے۔ تسلیم جہاں کا جو معاملہ تھا اتراکھنڈ کا، 12 تاریخ کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں کیس فائل کیا گیا۔ کرشما نتیانند وکیل ہیں، ان کی قیادت میں کلکتے میں ڈاکٹر کے ساتھ جو واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں کتنا ہنگامہ ہوا۔ پریس نے، میڈیا نے اس نے ہاتھوں ہاتھ لیا، پورے ہندوستان میں بالکل ایک کر دیا۔ ہنگامہ اتنا عروج پر ہوا تو حکومت کو متوجہ ہونا پڑا، عدالتوں کو متوجہ ہونا پڑا۔ اسی وقت اسی جمعیت علماء ہند نے تسلیم جہاں کو سب بھولے ہوئے تھے، اتراکھنڈ میں واقعہ ہوئے، تسلیم جہاں کا مہینوں ہو چکا تھا، حالانکہ اس سے زیادہ دردناک واقعہ ہے جو کلکتے میں پیش آیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر وکلاء کی ٹیم نے اس کی فائل تیار کر کے بیان آیا کہ آپ میل کے ذریعے سے، یہ بارکوڈ دیا گیا تھا، لوگوں کو موبائل میں بھیجا گیا، آپ دیکھ لیجئے آج کا اپڈیٹ کیا ہے، 3 کروڑ سے پلس ہے، 3.5 کروڑ کا ہے، 4 کروڑ کے قریب اس کا ہے۔ آج ہمارے اکابر اگر اپنی بیداری کا ثبوت نہ دیتے، اور رات کا ایک انٹرویو آپ دیکھ لیجیے انڈیا ٹی وی کا، آپ نے کسی نے سنا؟ انڈیا ٹی وی کا انٹرویو کسی نے دیکھا جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے دلی میں مرکزی آفس میں بیٹھ کے جو دیا ہے، وہ انٹرویو آپ سنیے کہ کون آدمی ایسی بات کر سکتا ہے، ایسی جرات کون کر سکتا ہے جو حکومت وقت کو ایسا للکار سکتا ہے۔ انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، صبح میں اس انٹرویو کو میں سن رہا تھا، کیسا انٹرویو دیا ہے حضرت نے۔ چنانچہ میرے بھائی، مسلم پرسنل لا جمعیت علماء ہند کی آواز میں اللہ نے ایسی طاقت اور ایسا اخلاص رکھا تھا کہ مسلم نوجوان کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے، اور ایسا انہوں نے کام کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یعنی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وقت بورڈ کے سلسلے میں جو ان کی نیت خراب ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی منظور نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی ایک اور خبر آئی ہے، ہاں ابھی ایک اس کے بارے بڑا اختلاف چل رہا ہے، ابھی میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، ہاں ابھی تو میں یہ کہہ رہا تھا، خبر آئی انٹرویو دیا گیا تھا، ہاں حضرت نے انٹرویو، ہاں ابھی جو ہے آپ کو معلوم ہے، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، تقریر تو پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، میں آپ کو کچھ چیزیں بتلانے بیٹھا ہوں کہ دو سینٹرل گورنمنٹ میں 2 پارٹیوں کی وجہ سے حکومت بنی ہے، موجودہ حکومت، یہ تو پتہ ہے، اب ان پر محنت ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر وہیں سے ناکام ہوگا، بات میں نہ آ گئی۔ تو اللہ ہمارے اکابر پہ ہم کو صاحب نے سوال کیا کہ جمعیت علماء کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وقف بورڈ کے سلسلے میں جمعیت علماء اگر میں آپ کو یہاں بتانے لگ جاؤں تو 2 گھنٹے بھی ناکافی، میرے پاس اتنی تفصیلات ہیں۔ سن 1923 میں جمعیت علماء ہند، اس کا نام پہلے مسلمان ایک تھا، جمعیت علماء ہند نے سب سے پہلے اس کا نام سن 1923 میں مسلم نہیں بلکہ وقف ایک دیا۔ 1923 سے 1969، 1959، 64 اور 69 میں ترمیمات ہوئی، اور سن 1954 میں ایک ایکٹ بنا، اوقاف ایکٹ، جس کو جمعیت علماء ہند نے اس وقت کی گورنمنٹ سے مل کر کے اوقاف ایکٹ بنایا، جو آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ پھر 1954 کے بعد 1984 میں ترمیمات ہوئی، وہ جمعیت علماء ہند کے بار بار کہنے پہ سن 1970 میں اور سن 1969 میں 3 روزہ دلی میں بین پورے ملکی طریقے پر 3 روزہ کانفرنس ہوئی، وقت کانفرنس ہوئی۔ مولانا سید ارشد مدنی اس زمانے کے جنرل سیکریٹری تھے، اور ترمیمات ہو کر کے سن 1984 پہلی سیاسی کام ہوتا ہے، سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، MLA سے ملاقات ہوتی ہے، ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات ہوتی ہے، عام لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو کام کرنے والوں کے دلوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس سے ہم
اپنی سیاست کریں گے، کل چل کر کے ہم الیکشن کریں گے۔ آپ کے چہرے کی پہچان ہو گئی، ضلع میں آپ کو جاننے لگ گئے، صوبے میں آپ واقف ہو گئے، مشتہر ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ الیکشن کی تقویٰ کر رہے ہیں، آپ کی سیاسی پارٹی سے تال میل کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کا مقصد صرف خدمت ہے، لوجہ اللہ خدمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی اصل ہے اخلاص۔ اخلاص سے کام کریں گے تو کسی غرض کی، کسی نفع کی یا کسی منفعت کی، کسی قسم کو کسی سے امید ہمیں نہ گورنمنٹ سے ہوگی نہ افراد سے ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے کام کیا بلا خوف لومۃ لائم۔ ایک موقف کی انہوں نے اختیار کر لیا، ایک پالیسی بنا لی۔ کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ لوگ جمعیت کو برا بھلا کر رہے ہیں، جمعیت کو برا بھلا کہنے والے کہتے رہیں، جمعیت اپنے مشن پہ آگے بڑھتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی، پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گی۔ جمعیت علماء کے اکابر نے ایسے بڑے بڑے فیصلے اس ملت کے لیے کیے ہیں، اس ملک کے لیے کیے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ متحدہ قومیت کا فتویٰ دیا تھا مولانا حسین احمد علی نور اللہ مرقدہ نے۔ متحدہ قومیت کا کیا مطلب تھا؟ کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنتی ہیں۔ اس وقت کے سب سے بڑے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان پر 4 مصرے کہہ دیے۔ آج وہ مصرے کلیت اقبال میں لوگ علامہ اقبال نے رجوع کر لیا تھا، لیکن علامہ اقبال کے کلیت اقبال چھاپنے والے لوگ آج تک وہ اشعار کو چھاپ رہے ہیں۔ لمبی تاریخ ہے، میں تو بیان نہیں کر سکوں گا اس کم وقت میں۔ متحدہ قومیت کے سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام کا یہ موقف تھا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی ہیں۔ اس کی مثال یوں دی تھی، آج ہمارا پاسپورٹ، غیر مسلم بھائی کا پاسپورٹ، کرسچن کا پاسپورٹ، یہودیوں کا پاسپورٹ، قبائلیوں کا پاسپورٹ، سب ایک کلر کا ہے کہ نہیں؟ سب ایک کلر کا ہے، سب بلو کلر کا ہے۔ ہاں، اگر پاسپورٹ کا فرق ہے، کسی کا ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کا پاسپورٹ کا کلر ہے، تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ عہدے کی بنیاد پہ ہے، حکومت کے دائرہ کار کے لحاظ سے ہے۔ سب کا پاسپورٹ ایک ہے۔ آپ ایک سرحد سے دوسرے سرحد جاتے ہیں، کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انڈین ہو، امریکن ہو، ایشین ہو، بنگلہ دیشی ہو یا پاکستانی۔ یہی کہا گیا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ جب یہ فتویٰ دیا مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے، تب جا کر کے ہندو مسلم ایک ساتھ جمع ہوئے، اور ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد اس ملک کی آزادی کا جدوجہد تقریباً مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، آپ اس کو مسلم لیگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کیا کہہ سکتے ہیں، جو نظریہ پاکستان کے جو حامی تھے،